मशरक़ी वस्ती के हालात नाज़रीन इंतहाई कशीदा हो गए हैं। ना अमरीका रुक रहा है ना ईरान रुक रहा है। दोनों ममालिक एक बार फिर लड़ाई में कूद पड़े हैं। अमरीका ने रात को 8 मुख्तलिफ़ मकामात पे ईरान के साहिली इलाक़ों में हमले किए हैं। ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और अरब ममालिक में कुवैत और बहरीन समेत 8 मकामात को निशाना बनाया है। अमरीका इससे पहले तरले मिन्नते मुज़ाकरात के लिए कर रहा था और अब ईरान को सफ़ हस्ती से मिटाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान को ट्रंप की तरह गलतफहमी हो गई है कि पूरी दुनिया में ताकतवर तरीन लोग हम ही हैं। दोनों ममालिक रुक नहीं रहे, न ईरान और न अमरीका, और दुनिया को सांस लेते देखना नहीं चाह रहे। हैरान कुन तौर पे ईरान के पास जीत के बाद मुज़ाकरात का एक बेहतरीन रास्ता था जिसे वो दोबारा वो खो देंगे। इस पे नाज़रीन आज बात करेंगे। साथ ही कराची में रेंजर वर्कशॉप, रेंजर तनसीबात को अस्करियत पसंदों ने निशाना बनाया है। 3 रेंजर एहलकार शहीद, 4 ज़ख्मी, 5 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है, 1 को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। अफ़गानिस्तान इसमें मुलव्वस निकला है। गिरफ़्तार अस्करियत पसंद वो अफ़गानी है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ऑपरेशन CTD के, रेंजर के और पुलिस के कराची भर में जारी हैं। दर्जनों अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सहूलतकारों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस टाइम पे भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान में किसी भी टाइम पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तफसील में इन ख़बरों पे बात करने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन दोस्तों से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो वीडियो देख लेते हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर टाइम आपके साथ है तो अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, रात को एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पे 8 से 10 मकामात को निशाना बनाया गया। शरीक का जो इलाका है वहाँ पे साहिली इलाका अपना हुर्मुज़ के करीब, उनके रेडार सिस्टम को, उनके ड्रोन स्टोरेज एरिया को और दीगर तनसीबात को अमेरिका ने निशाना बनाया और उनके लड़ाका तैयारे ईरान में घुस के कार्रवाइयाँ की है। चूँकि ईरान का दिफाई निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस काबिल नहीं है कि उनके जदीद फ़ाइटर जेट को, जदीद लड़ाका तैयारों को अमेरिका के उनको रोका जा सके। लिहाजा भरपूर कार्रवाई करने के बाद ईरान ने उनका जवाब दिया है और ईरान ने कुवैत में सालम उनका जो एयरबेस है और साथ ही जो 5th फ्लीट है, 5वां बड़ा बेड़ा है बहरीन का, उसको निशाना बनाया है। आजकल दुनिया भर में सैटेलाइट हैं, जिस तरह GPS अमेरिका का है, इसी तरह बेडो 3 जो इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान, तो पता चल जाता है नेविगेशन सिस्टम से आसानी से तस्वीर मिनटों में निकल आती हैं कि कहाँ से किसने कार्रवाई किस मुल्क से की है। तो ईरान को अंदाज़ा था कि ये कुवैत से और बहरीन से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। अमेरिका 11-12 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा है और अगर ईरान पे यहाँ पे कार्रवाई की जाती है तो वो अपने बेसिस को इस्तेमाल करता है। डेफिनेटली इन अरब ममालिक से वो कार्रवाइयाँ करता है। इससे पहले ज़्यादातर निशाना मुत्तहिदा अरब अमारात को बनाया जाता था, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के माबैन अगर देखें तो गुज़िश्ता 14-15 दिन से अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। GCC के ज़्यादातर ममालिक ने बहरीन पे, कुवैत पे अमेरिका के इन हमलों की मज़म्मत की है और इसे जारहियत करार दिया है। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि हमने जो कार्रवाई की है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है और आगे भी अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाते रहेंगे। जब तक वो कार्रवाइयाँ ईरान में करता रहेगा ये कार्रवाइयाँ होंगी। नाज़रीन, ये सारी लड़ाई जो अब चल रही है ये अबनाए हुर्मुज़ पे बादशाहत की है, ईरान की चौधराहट की है। उनको ईरान चाहता है कि यही एक बेहतरीन टाइम है अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में लेने के लिए, जबकि अमेरिका ने ओमान के साथ और GCC ममालिक के साथ एक प्लान बनाया और आर्जी तौर पे अबनाए हुर्मुज़ में रास्ते बनाए ताकि वहाँ से ओमान के रास्ते से अबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के माबैन है। दरमियान में इंटरनेशनल पानी है, एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे ओमान है। दरमियान में कहा जा रहा है कि यहाँ पे माइंस वगैरह जो ईरान ने बिछाई हैं।
تاکہ یہاں سے بحری جہاز نہ گزر سکیں۔ وہاں سے جب ان کی اپنی سازش کے طور پہ عمان پہ دباؤ ڈالا گیا، پہلے تو عمان ایران کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد قالیباف نے کئی مذاکراتی ٹیم وہاں پہ عباس عراقچی اور محمد قالیباف نے عمان سے بات چیت کی، اور عمان آخر تک ایران کے ساتھ تھا، مگر چونکہ جیسا ہی امریکہ کا دباؤ آیا اور امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ اگر عمان ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو مٹا دیں گے، ایک بڑا خطرناک بیان تھا۔ اس کے بعد عمان نے اپنی وضاحت جاری کی تھی کہ ہمارے تو ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ بہرحال جی سی سی کے جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں عمان نے ٹول ٹیکس نہ لینے کی بات کی اور جی سی سی ممالک کے ساتھ کھڑا رہا۔ دوسری طرف پرسوں ان کا بیان آیا، اس میں انہوں نے اوپنلی کہا کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے اور لگانا پڑے گا ایران کو، اس کی انہوں نے حمایت کی۔ تو اب عمان بھی تھوڑا سا باہر نکل آیا ہے امریکہ کے اس دباؤ سے، مگر دوسری سائڈ پہ وہ نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہا ہے، جی سی سی ممالک کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے، جس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایران عارضی راستوں کو، جہاں پہ بحری جہاز وغیرہ عمان کے راستے سے گزرتے ہیں جو امریکہ نے بنائے ہیں، جو ایک پلان کا حصہ ہے، ایران اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایران کو پتہ ہے کہ ابنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے عمان کا یہ راستہ کسی بھی طور پہ استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا، اور عمان جو قریب سمجھا جاتا تھا ایران کے، اب درمیان میں خود پھنسا ہوا ہے۔ مگر ایران اتنی آسانی سے ابنائے ہرمز کو جانے نہیں دے گا۔ ان کو اندازہ ہے کہ یہی ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ جوہری پروگرام تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اس پہ آگے نہیں بڑھیں گے، تو ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ امریکہ نہیں چاہتا یہ، اگر آپ آگے معاہدے میں جا کے دیکھیں گے تو اس میں ابنائے ہرمز کا کنٹرول یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اور یہ ایک بڑی ہار کی نشانی ہوگی امریکہ کی، کیونکہ امریکہ نے اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اس پہ ٹول ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسا سمجھیں کہ پورا ٹول پلازا وہاں پہ بنا رہے ہیں ایران نے اتنی وہاں پہ اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں، اور وہ کسی بھی جہاز کو ادھر سے گزرنے نہیں دے رہا، جو عمان کی عارضی راستے ہیں جو امریکہ نے بنائے۔ سنگاپور کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، پھر دبئی کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا، آگے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس پہ پھر امریکہ نے اپنے حملے جاری کیے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے کہ اس کا صبر اب ختم ہو رہا ہے، اگر صبر میرا ختم ہو گیا تو میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ وہی امریکہ ہے جو ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے ترلے کر رہا تھا، اور پاکستان نے ہی ان کو اس بھنور سے نکالا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران نے ان کو دبوچ لیا تھا، مگر ایران کے ساتھ بھی بہترین موقع ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جب آپ ان کو لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کو کیر ہضم کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو واقعی کیر ہضم نہیں ہو رہی، آپ بھی ٹرمپ کے ڈگر پہ چل پڑے ہو۔ ایران کو بھی لگتا ہے جس طرح ٹرمپ کو ایک اپنی امریکہ فورس پہ ناز تھا، اسی طرح کا تکبر میرے خیال میں ایران میں بھی آ گیا۔ تو ایران کو صبر کرنا پڑے گا۔ لڑائی مزید جاری رکھنا عرب ممالک کے لیے اور ایران کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے درست نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کا اور روس کا شروع میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی روس کی اور یوکرین کی، تو ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے جو روس تھا، دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ 7 دن میں، 6 دن میں، ایک ہفتے میں یوکرین کو کھا جائے گا۔ آج 4.25 سال ہو گئے ہیں وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ تھا اور یورپی ممالک تھے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ آگے جاتا ہے، یہ جو امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی ہے، ابنائے ہرمز اگر 4-5-6 مہینے بند ہوتا ہے تو یہ گلف ممالک کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنے گا۔ ان کا 80-85% اشیاء خوردنوش اور دیگر کا دار و مدار اسی راستے پہ ہے۔ تجارت تو 20% تیل اور 30% گیس ایک طرف رکھ دیں، ان عرب ممالک کو ساری غذا، سارے اجناس ادھر سے ہی جاتے ہیں، چین سے، پاکستان سے، انڈیا سے، ایران سے، دیگر ممالک سے، یورپ سے، یہی راستے استعمال ہوتے ہیں جو ابنائے ہرمز کے ہیں۔ تو ایران کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جی سی سی ممالک کو زور دینا ہے اور ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اسی پہ امریکہ جو ہے وہ 2 قدم پیچھے جائے گا۔ جی سی سی ممالک بھی امریکہ پہ پریشر ڈال رہے ہیں،
مارکو روبیو نے جو ملاقات کی تھی عرب ممالک کے ساتھ، تو عرب ممالک نے ابنائے ہرمز پہ ہی زور دیا تھا۔ یہاں پہ عرب ممالک میں بھی گروپس ہیں، اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اب تو ایک ہاتھ ہولا رکھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے دوبارہ تعلقات تقریباً ایران کے ساتھ بحال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ہم 10-15-20 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کویت اور بحرین ان کے اصل نشانے پہ ہیں، اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ تھوڑا سا UAE جو ہے وہ تھوڑا سا 1-2 قدم پیچھے جا کے اور ایران کی طرف 2 قدم آگے جا کے انہوں نے تعلقات کو استوار کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے کہ یہ لڑائی ایران اور مسلم ممالک مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے مابین ہو، اور یہ باقاعدہ پلان کا حصہ بھی اب بتایا جا رہا ہے۔ ایران اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر چونکہ امریکہ ایران کو ابنائے ہرمز اس کے کنٹرول میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ایران یہ مختلف طریقوں سے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ ابنائے ہرمز کو اس کی جو طاقت ہے اس کو کم نہ کیا جا سکے۔ تو اب ابنائے ہرمز پہ ہم 4-5 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ساری لڑائی اب ابنائے ہرمز کی ہے، اس کی بادشاہت کی ہے، ایران کی چودراہٹ کی ہے، اور ایران کی چودراہٹ اسی ابنائے ہرمز پہ بنی رہے گی۔ جب آپ کے پاس آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جوہری پروگرام آگے نہیں بنانا، تو پھر ایران کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آگے پھر بھی ایران کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے، ابنائے ہرمز ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم آگے مقابلہ کر پائیں گے، اور کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں یہ حالات دوبارہ دنیا یا امریکہ یا کوئی بھی ملک بننے نہیں دے گا جو 3-4 ماہ سے پوری دنیا ابھی برداشت کر رہی ہے۔ 4-5 مہینے مزید بند ہونا پوری دنیا کے لیے مشکلات کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے لیے کافی مشکلات آئیں گی۔ قطر، سعودی عرب، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی شامل کر لیں، یہ اب آگے یہ لڑائی کو مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہے، اور یہی ان میں عربوں کی بہتری ہے، کیونکہ عربوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تیل ہے، وہاں پہ گیس کے ذخائر ہیں، ہر دوسری بڑی چیز ان کے ساتھ ہے۔ پیسے کے لحاظ سے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کو ان معاملات سے دور رہنا پڑتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم ممالک کو اور ایران کو آپس میں جو ہے ان کا ٹکراؤ پیدا کیا جائے۔ لبنان کے معاملات بھی حل نہیں ہو پا رہے، یہ 2 معاملات ابھی بڑے کریٹیکل ہیں، ایک لبنان کا اور ایک یہ ابنائے ہرمز کا۔ ابنائے ہرمز میں پاکستان کی جو ثالثی تھی، اگر اس پہ بات کی جائے تو پاکستان اپنا کلیدی کردار بیچ میں ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کا یہ جو رول بنا ہے اس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کے بعد پاکستان کے قد میں اضافہ ہوا، جو پاکستان نے معرکہ حق میں کامیابی حاصل کی، مگر جو گلف ممالک میں سعودی عرب نے اس کے بعد پاکستان اور قطر نے پاکستان کی اہمیت کو مانا۔ اب آگے جا کے جو ثالثی کا رول پاکستان نے پلے کیا ایران اور امریکہ کے مابین، تو دنیا بھر نے پاکستان کی سفارتکاری کو عالمی سفارتکاری کہا کہ یہ ایک بہترین نمونہ ہے جو پاکستان نے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کا یہ چہرہ دنیا نے دیکھا نہیں تھا، تو پاکستان امن کے امین کے طور پہ پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہوا، اس سے پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اب ایران کے ساتھ پاکستان کے اگر بہتر تعلقات ہوتے ہیں تو یہ GCC ممالک پہلے بھی تھے نا، یہیں پہ موجود تھے، مگر پاکستان کی وہ اہمیت نہیں تھی۔ ان دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، مگر اس نظر سے پاکستان کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اب یہ جو پاکستان کا رول بڑھا ہے دنیا بھر میں، تو وہ ایران کی اس لڑائی میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، لہٰذا پاکستان کو اگر عرب ممالک میں اپنی عزت مزید بڑھانی ہے اور ایک مقام پیدا کرنا ہے، اپنے ملک کا فائدہ بھی دیکھنا پڑے گا، تو پاکستان کو ہر حال میں ایران کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور ہر مشکل کی اس گھڑی میں ایران کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ اگر ایران کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ گلف ممالک آپ کے قدموں میں ہوں گے، آپ کی عزت کریں گے، تو ایران کے جتنا نزدیک آپ جا سکتے ہیں پاکستان کو جانا پڑے گا، جتنی سپورٹ آپ ایران کو دے سکتے ہیں پاکستان کو دینا پڑے گی۔ یہ پاکستان کو اب اپنی پالیسی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اس کے بلبوتے پہ آپ مشرق وسطیٰ میں اپنی کمانڈ کو مضبوط کر سکتے ہو۔ اگر تھوڑا بھی آپ پیچھے ہٹے معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اس سے بھرپور فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آگے اٹھائے گا
ایک تو 3 جولائی کو پاکستان جا رہا ہے آیت اللہ خامنہ ای شہید کے جنازے میں. پاکستان کو اپنا اعلیٰ سطح وفد، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان کے ڈائریکٹر ISI جو ہیں، ISI چیف جو ہیں، اس کو جانا پڑے گا، وزیر اعظم کو جانا پڑے گا، نائب وزیر اعظم کو جانا پڑے گا، پوری ایک وزیر داخلہ کو، پوری ٹیم کو لے کے جانا پڑے گا. اس کے بعد صدر زرداری کا دورہ بھی ہے. پاکستان کو جتنے اچھے تعلقات جس حد تک ممکن ہو سکے پاکستان کو بنانے پڑیں گے ایران کے ساتھ. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، ایک تو مڈل ایسٹ میں اور ایک پاکستان کے اندر 904 کلومیٹر کے بارڈر پہ آپ ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ BLA اور BLF ہے، اب بھی اگر 80% اگر پاکستان نے اس پہ کنٹرول کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران جو ہے وہ بڑی مدد کر رہا ہے اور 80% انہوں نے اپنے راستے بند کر دیے ہیں، وہ 100% اگر بند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سیستان بلوچستان ہے، یہی BLA اور BLF کی زیادہ قیادت وہاں پہ ہوتی ہے. تو اس میں اگر ایران ہماری مدد کرتا ہے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. دوسرا، بارڈر پہ ہماری تجارت، تیل اور گیس پاکستان کے اندر لانا، گیس پائپ لائن پاکستان آنا، پھر گیس پائپ لائن ادھر سے ہی اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دنیا کی پابندیاں ہٹتی ہیں، چائنا جانا تھرو پاکستان، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کا، پاکستان کے لیے. تیل کی مد میں، گیس کی مد میں ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ فریٹ بھی پاکستان کو بچتا ہے تو وہ اربوں ڈالر بنتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو یہ گین کرنا چاہیے اور تعلقات کو اپنے مزید بہتر کرنا پڑے گا. دونوں ممالک، یہ لڑائی اللہ نہ کرے کہ اتنی آگے جائے، لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں رکے گی جس طرح کا ٹرمپ کا رویہ ہے اور جس طرح ایران کا رویہ ہے. دونوں کے رویے جو ہے وہ بالکل ایک انہوں نے ایک ہائپ پکڑی ہوئی ہے اور کسی بھی طور پہ وہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران اگر مزید ان کو خیال ہے اگر ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں اور اپنے ہرمز میں یہ عمان کے راستے کھل جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اور ہمارے ہاتھ سے عمان اپنا ہرمز جو ہے وہ نکل جائے گا. لہٰذا یہ ٹول ٹیکس صرف محض پیسے کی بات نہیں ہے، وہ اسے اپنی حکمرانی تصور کرتے ہیں کہ اس پہ ہماری حکمرانی ہو اور دنیا یہ مان لے. یہ ان کے مستقل طور پہ وہ اسے اب اپنانا چاہ رہے ہیں. ساتھ ناظرین، کراچی پہ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں عسکریت پسندی خیبر پختونخوا میں زیادہ تر ہو رہی تھی اور بلوچستان میں ہو رہی تھی. اب خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوتے یہ کراچی تک پہنچ گئی ہے، ہمارے معاشی ہب تک پہنچ گئی ہے اور پاکستان کا جو دنیا میں ایک امیج بنا ہوا ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو گلستانی جوہر میں، گلشن اقبال میں جو رینجر کی تنصیبات پہ حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، رینجر نے اسے ناکام بنا دیا ہے، 5 کو ڈھیر کر دیا ہے، جبکہ 1 کو گرفتار کر لیا ہے جو افغانی ہے. اور جو شروع کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں تفصیل جو سامنے آئی ہے، جو کمیونیکیشن افغانستان کے اندر سے ہوئی ہے، اس میں افغانستان ملوث نکلا ہے. پاکستانی رینجر کے 3 جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، 4 بیچ میں زخمی ہیں. خبریں مختلف آ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے جو مرکزی دروازے پہ کارروائی کی، اندر داخل ہونے کی کوشش کی، بہرحال رینجر نے مقابلہ کیا، جوانوں کی شہادت بیچ میں آئی اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا. یہ بڑی کامیابی ہے کہ ایک کو گرفتار کیا، اس سے بڑا کلو مل جائے گا. اور جو حملے کی ذمہ داری ہے وہ جماعت الحرار نے قبول کی ہے. جماعت الحرار 2014 میں تحریک طالبان سے جو ہے وہ ہٹ کے ان کی سربراہی پہ جھگڑے مگڑے چل رہے تھے. اس سے عمر خالد خراسانی جو اس کے سربراہ ہیں جماعت الحرار کے، اور جو 2022 میں افغانستان کے صوبہ پکتیہ میں مارے گئے تھے. اس کے بعد شورا میں اس کے فیصلے ہوتے تھے. اسد اللہ خراسانی اور مکرم جو ترجمان تھے، یہی زیادہ تر بیچ میں اہم لوگ تھے، مگر ان کی کارروائیاں خیبر پختونخوا میں زیادہ ہوتی تھیں. ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس کا آپ کو ایک راستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ پھر پورے پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا. ہمارے یہ جو معاشی ہب پہ حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک بڑی کارروائی تھی جس کو پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسی طرح کے حملے خیبر پختونخوا میں ہر دوسرے اور تیسرے دن ہوتے ہیں. آپ نے جب 16,000 ساڑھے 16,000 عسکریت پسندوں کی پروفائلنگ کر لی ہے تو ابھی تک ان میں زیادہ تر لوگ افغانستان گئے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں. ابھی تک ان کے خلاف کارروائی کوئی بڑی نہیں کی گئی. ہاں، ان کی فیملی کے ممبران جو والدین ہیں ان کے کیمروں پہ آ کے اوپنلی کہتے ہیں کہ
ہاں یہ ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ہمارے بیٹے اب وہ نہیں رہے، اگر ہیں تو وہ قانون کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ اس طرح کے بیانات آتے ہیں، مگر یہ 16,000 لوگ ہیں، اور ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے سابقہ ٹرائبل ایریاز کرم، مومند، خیبر، باجوڑ، جنوبی شمالی وزیرستان، یہ سارے افغانستان کے بارڈر پہ ہیں، اور جو افغانستان کے بارڈر پہ ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں، انہی میں یہ حالات خراب ہیں، انہی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ دیگر ضلع لگ رہے ہیں، ہمارے جنوبی اضلاع ہیں وہ بھی اب اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہاں بھی بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، وہاں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو ان سب میں ان کے ٹھکانے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے، پرسوں آپ نے دیکھا کہ ایک SHO کو 6 پولیس اہلکاروں سمیت جو ہے وہ اغوا کیا، ناکے لگا کے، ناکے انہوں نے لگائے ہیں، اور اس پہ سیکیورٹی فورسز کو، پولیس کو اغوا کرتے ہیں۔ پھر ہم کیسے ان کو رہا کرتے ہیں؟ ہم جرگے کرتے ہیں، قبائل میں جرگے ہوتے ہیں۔ تو جرگہ کس سے ہو رہا ہے؟ انہی لوگوں سے ہو رہا ہے جنہوں نے پولیس کو اغوا کیا ہے۔ اب ہم نے اپنے بندے چھڑا لیے، واپس تو آ گئے، جرگہ ان کے ساتھ کیا، وہ کہاں پہ تھے؟ پاکستان کے اندر تھے، اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کے کئی جرگے ہم نے ان کے ساتھ کیے، اور جب سیکیورٹی فورسز آپریشن کرنا چاہ رہی تھی، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مقامی لوگ ان کے ٹھکانوں پہ گئے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہاں پہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ٹائم بھی دیا کہ ہم افغانستان میں، اوپنلی کہہ بھی دیا کہ ہم افغانستان میں اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ یہ خیبر میں ہوا۔ تو ٹھکانے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ کچھ ہماری سیکیورٹی لیبس ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں، صوبائی وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، حالات اس طرح کے بن نہیں پا رہے۔ آپ نے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو عوام کی مدد سے کرنا ہے۔ ان ٹرائبل ایریاز میں وہاں پہ جو نمائندہ لوگ ہیں، جو قبائلی مشران ہیں، ان کی مرضی، من مرضی کے مطابق، صوبائی حکومت کی مرضی کے مطابق ان کو اعتماد میں لے کے ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ 1-2 لوگ نہیں ہے، 3,000 نہیں ہے، 5,000 نہیں ہے، 8,000 نہیں ہے، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ان کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرنا پڑے گی۔ جب تک آپ ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کریں گے، پاکستان جس طرح کراچی میں یہ واقعات ہوئی، خیبر پختونخوا میں تو دوسرے اور تیسرے دن ہو رہے ہیں، ملک کے دیگر صوبوں میں بھی یہی حالات رہیں گے۔ افغانستان میں پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں انتہا پسند موجود ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو ہمارے بڑے آپریشن تھے، ضرب عضب کا آپریشن ہم نے کیا 2014 میں، اس کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہم سے ایک اور غلطی ہو گئی کہ اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں ان طالبان کے جو ریلیٹڈ تھے وہ یہاں سے نکل کے افغانستان چلے گئے، جن کو ہم نے بارڈر پہ نہیں روکا۔ اس ٹائم پہ فیصلے ایسے ہوئے۔ اب وہ جو 10, 12, 15 ہزار کے قریب تھے، ان کی فیملی ریلیٹڈ، ان کے رشتہ دار، ان کی اپنی فیملیز، جن کو لگتا تھا کہ ہم ان کے قریبی ہیں، ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، وہ سارے نکل گئے تھے۔ اب وہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت میں ان کو مکمل طور پہ، ایک تو اشرف غنی کی حکومت میں بھی ان کو سپورٹ دی جا رہی تھی، مگر جب طالبان کی حکومت آئی، افغان گورنمنٹ بنی 2021 میں، افغان رجیم، انہوں نے ان کے سر پہ پھر ہاتھ رکھ دیا، اور چونکہ ان کے ساتھ معاہدے تھے تو انہوں نے ٹھکانے ان کو دے کے مزید منظم کیا، اور وہ جو امریکہ کا جو $7.2 بلین کا اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، اس میں جدید قسم کے آلات، جو جدید قسم کے اسلحہ تھا، اس میں سنائپر گنز تھے امریکہ کے، وہ ان کے حوالے ہوئے۔ نائٹ گگلز سے ایک بندے کے پاس، عسکریت پسندوں کے پاس 10 سے 15, 18 لاکھ روپے کی گناس میں ہوتی ہے، جس سے وہ سیکیورٹی فورسز کو دور سے نشانہ بناتے ہیں۔ تو افغانستان کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کو ٹھکانے باقاعدہ دی ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، اشرف غنی کی حکومت جیسے ہی گئی، ہزاروں کی تعداد میں جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کر کے ان کو بھی ٹھکانے انہوں نے دیے، اور ان کو استعمال پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، کچھ کو پاکستان کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ تو ان کی جڑیں افغانستان میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان نے جو گرفتاری کی ہے، آگے پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائیاں بھی کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائیاں کی تو یہاں پہ 42% حالات کنٹرول میں تھے۔ اب جب پاکستان نے افغانستان میں کارروائیاں بند کی ہیں، حالات ایک بار پھر ایسے بن گئے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ دشمن سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کا عالمی طور پہ جو وقار بلند ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل طور پہ بین الاقوامی گروپ اس میں موجود ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔
پاکستان کے سیکیورٹی فورسز بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اور کراچی میں CTD اور رینجر اور پولیس اہلکار مل کر آپریشن کر رہے ہیں۔ درجنوں افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے، سہولت کار بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کے آپریشن اب خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے۔ مل بیٹھ کے صوبائی حکومت کے ساتھ طے کریں، آگے کارروائیاں کریں گے۔ افغانستان میں جو جڑیں ہیں اس پہ بھی آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا، تبھی آپ اپنے ملک کو اس عسکریت پسندی سے چھڑا پاؤ گے، ورنہ پھر آگے آپ کے لیے مشکلات مزید آئیں گی۔ جس ملک میں امن نہیں ہوتا اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ پاکستان میں جو گزشتہ 20-25 سالوں سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، نہ ٹورزم ہے، نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی آپ کے ملک میں آ رہا ہے، بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ملک کا امیج جس انداز میں بنا تھا اس کو توڑنا پڑے گا، اور آپ نے دنیا کو دکھا بھی دیا جو آپ نے ثالثی کی، تو پھر آپ کو ثالثی کے ساتھ ساتھ اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ امن و امان کے حالات آپ پاکستان میں بہتر نہیں کر پائیں گے تو تصور میں بھی نہ لائیں کہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ ایک بندہ بھارت میں یا سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں اس نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ایک فیکٹری لگائی ہے، اس کو 18% 20% منافع مل رہا ہے۔ آپ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، تو آپ پہلے امن و امان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ آپ اس کو کیا بولیں گے کہ کیسے آپ نے پاکستان میں آنا ہے، ہم نے آپ کو کیا ریلیف دینی ہے، آپ نے اس کو آفر کرنی ہے ان سے بہتر، تبھی وہ یہاں پہ آئیں گے۔ ان سے بہتر ہوگا اور امن و امان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ کوئی پاگل ہے کہ یہاں پہ امن و امان اپنی زندگی خطرے میں ڈالے۔ اپنے پاکستان کے لاکھوں لوگ نکل گئے ہیں اپنی انویسٹمنٹ لے کے، کوئی دبئی چلا گیا ہے، کوئی یورپ چلا گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا ہے۔ تو پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بڑے سیریس مسئلے بن رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات یہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں کہ پاکستان کی کراچی جو معاشی ہب ہے اس میں اس طرح کی کارروائی ہوئی تو کون یہاں پہ آئے گا۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔